बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी मुद्दत में जो इजाफा हुआ है बतौर आर्मी चीफ, हुआ तो तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में इजाफा है बतौर चीफ। नेवी वाले, एयरफोर्स वाले और आर्मी वाले, आसिम मुनीर साहब, सभी की मुद्दत में। लेकिन हमारे यहाँ जो मारूजी सियासी हालात हैं, उनमें आर्मी चीफ की मुद्दत में जो इजाफा हुआ है 3 से बढ़कर 5 साल, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो जहां जस्टिस याह्या आफरीदी फैसले करेंगे कि कौन सा केस कहां लगना है, किन जजेस के सामने लगना है, लेकिन ये छोटे केसेस होंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरवाजा है जहां जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंचेस में केसेस लगाएंगे और वहां बड़े बड़े और अहम नौयत के केसेस लग रहे हैं। ये दरखास्त कि आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफे में जो 2 बरस बढ़ाए गए हैं, इसके खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये आईनी बेंच के सामने मुकर्रर हुई है। 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को इस सिलसिले में समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो सरबराह हैं, वो सरबराही करेंगे। ये दरखास्त दायर की गई है महमूद अख्तर नकवी साहब की जानिब से, और मुद्दत 5 साल करने की मंजूरी दी थी हमारी विफाकी काबीना ने, और उसके बाद असेंबली से इस पर ठप्पा लगा और ये मंजूर हो गई। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसके बाद तमाम सर्विसेज चीफ्स, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, इनकी मुद्दत हो गई 5 साल बतौर चीफ। और फिर बाद में कौमी असम्बली, सेनेट, इनसे ये मंजूर हो गया काबीना के बाद, और कसरत राय से मंजूर होने के बाद यह हमारे सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तिदा में कहा था चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये अंदरूनी मामला है, यही बात फजलुर रहमान साहब ने की थी। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब एहतजाज किया, एतराज किया, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि नहीं, अंदरूनी मामला नहीं है, मेरी बात गलत समझी गई थी। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज था। अब ये मामला आईनी बेंच में लगने जा रहा है, और आईनी बेंच में पहले तो हमें पता चला था कि जो पुराने मुकदमात हैं वो लग रहे हैं। ओल्डेस्ट यानी काजी फाइज ईसा साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गलत बनाया गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, वहां से एलिवेट हुए, सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर काम करते रहे, फिर वहां से वो चीफ जस्टिस बन गए और अब चले गए। अब वो केस जो है वो निपटाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसी तरह के पुराने केसेस हैं। आईनी बेंच गलत है, 26वीं आईनी तरमीम गलत है, इस सिलसिले में भी दरखास्त मौजूद है, लेकिन यह दरखास्त सुनी नहीं जा रही। मगर आर्मी चीफ साहब जो हैं, उनके मामले की दरखास्त पहले सुनी जा रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और इस पर शायद पहले मोहर लग जाएगी कि यह पार्लियामान का हक है, दुरुस्त किया गया है। तो आईनी बेंच से इस पर दरखास्त सुनने के बाद फैसला हमारे सामने आ जाएगा। एक और मामला हमारे सामने आया, दिलचस्प है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, गैर आईनी बेंच, उनकी अदालत में हुआ यह कि 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जीएचक्यू का फौज का ज़ेली इदारा है एनएलसी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, इनके बारे में दरखास्त दायर की गई थी। तो एनएलसी ने इस मौके पर कहा कि यह केस है आईनी बेंच का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एनएलसी का जो एतराज था उसे रद्द किया, और रद्द करने के बाद इस केस में फैसला महफूज कर लिया गया। फिर उसके बाद एनएलसी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दे दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को यह फैसला सुनाने से रोक दिया जाए और मामला भेज दिया जाए आईनी बेंच में। यह अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बार बार होगा। जिस तरह धांधली के जो मामलात हैं, ये लगेंगे जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब की जेर सदारत। यहां जो याह्या आफरीदी साहब वाली सुप्रीम कोर्ट है, जहां आईनी बेंचेस नहीं है। लेकिन होगा क्या, मैं आपसे अर्ज करूं, जब ये केसेस सुने जाएंगे अतहर बिन अल्लाह साहब की अदालत में, पंजाब की असेंबली के 3 केसेस हैं, और धांधली के मामलात यहां सुने जाएंगे। इस पर बड़ा खुशी का इजहार किया गया सोशल मीडिया पर कि चलें, ये तो आईनी बेंचेस में नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक डिवीजन है, ठीक ठाक डिवीजन है। जब ये बात हुई तो मैं अब आपके सामने अर्ज कर देता हूं होगा क्या। ये मामला जाएगा, अतहर बिन अल्लाह साहब की अदालत सुन रही होगी, वहां पर वकील साहब क्या कहेंगे। ये मेरे एक वकील साहब से बात हुई, बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा वहां जो इस केस में वकील साहब हैं वो कहेंगे जनाबे वाला ये केस आईनी अदालत में भेज दिया जाए।
عدالت کہے گی نہیں ہم سنیں گے، تو وہ کہیں گے دیکھیے انتخابات کیسے ہوتے ہیں ملک میں، تو بتائیں گے انتخابات ملک میں ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کرواتا ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہر 5 سال بعد انتخابات کرانے کا فیصلہ کہاں لکھا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرواتا ہے، یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ آئین میں لکھا ہے، تو پھر کہا جائے گا جناب والا یہ بھیج دیجئے آئینی عدالت میں نے تو آپ سے عرض کیا کچھ بھی کوئی بھی کیس، پاکستان کا کوئی بھی کیس جہاں لگے گا کہ یہ اس عدالت میں جو آئینی بینچز کی عدالت نہیں ہے، اس عدالت میں ہمارے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، تو سیدھا وہاں لے جانے کی بات کی جائے گی، اور کتنا آسان ہے، یعنی ایک چوری کا معاملہ ہے اور اس چوری کے معاملے میں کسی شخص پہ چوری ثابت ہو رہی ہو، تو اس چور کا وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہے جناب والا یہ آئینی عدالت کا کیس ہے، کیونکہ شہری سے جان مال کی حفاظت کا وعدہ آئین پاکستان کرتا ہے، تو اب اس کو بھی بھیج دیا جائے آئینی بینچ کے سامنے، یہ آئینی معاملہ ہے، اور یہ ہر معاملہ آئینی معاملہ ہے، کیونکہ ملک چلے گا کس طرح، ملک چلے گا آئین کے تحت، تو ہر چیز آئینی بینچ میں بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، میری جن وکلا سے سلسلے میں بات ہوئی انہوں نے کہا جب چاہیں گے وکلا عدالت میں درمیان میں کھڑے ہو کر یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ اب ہمیں اس نقطے پر یہ لگتا ہے کہ یہ تو آئینی بینچ کا معاملہ ہے، آئینی بینچ کو بھیج دیا جائے، اور پھر کیسز آئینی بینچوں کے سامنے یہ ہمیں بار بار ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ہوا کیا ہے، حیران کن صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے سینئر رپورٹر عدیل سرفراز صاحب لکھتے ہیں سپریم کورٹ عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، آئینی بینچ نے اب آئینی عدالت کا روپ دھار لیا ہے، آئندہ ہفتے کے لیے الگ الگ 2 کاز لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں، آئینی بینچ میں شامل ججز اب صرف آئینی مقدمات ہی سنیں گے، یہ ہمارے سامنے اب اس وقت صورتحال ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ جو دھاندلی والے معاملات ہیں اگر یہاں سنے بھی جا رہے ہوں گے، جیسے اطہر بن لرز صاحب کے سامنے 3 رکنی بینچ ہے، 20 نومبر کو سماعت کرے گا، جسٹس عرفان سعادت صاحب اور عقیل عباسی صاحب اس کا حصہ ہوں گے، یہ بھی وہاں جائے گا، تو آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے یہ چیزیں ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اب سیدھی آئینی بینچ میں بار بار یہ ہوگا۔ اس دوران ایک اور کام ہوا ہے، کام یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے وی پی اینز کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے، وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے، یہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بتا دیا گیا ہے، اور حکومت نے یعنی کہ وزارت داخلہ نے اب کہا ہے پی ٹی اے سے کہ وی پی این پاکستان بھر میں بلاک کر دیے جائیں، غیر قانونی وی پی این، جن وی پی اینز کی رجسٹریشن ہو گئی ہے وہ وی پی این چلیں گے، لیکن اس کے علاوہ وی پی این بلاک کر دیے جائیں۔ تو اگر وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے، غیر قانونی وی پی این کا، تو پھر اس وقت تک جو انڈیویجولز نے اپنے وی پی این رجسٹر بھی نہیں کروائے، وہ کیسا کام ہے کہ ان کے استعمال پر ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فتوی ہی نہیں آیا تھا۔ شہباز شریف صاحب آج بھی انہوں نے ایک مبارکباد دی ہے، سری لنکا میں ڈسا نائک ہے وہ جیت گئے ہیں تو ان کو مبارکباد دی ہے، وی پی این لگا کر دی ہے، ٹویٹر ویسے تو چل نہیں رہا، مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں، وی پی این لگا کر رہی ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی ٹیم باہر ٹویٹ کر رہی ہے، وی پی این لگا کر رہی ہے، تو عمران خان ہوں، مریم نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، عطا تارڑ ہوں، مریم اورنگزیب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، میں آپ بہت سے لوگ، ہم سب کے سب اس وقت غیر شرعی کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم وی پی این استعمال کر رہے ہیں یہ غیر شرعی کام ہے اور یہ دھڑا دھڑ جاری ہے۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحبان، بڑے بڑے مفتی صاحبان جو ہیں وہ بھی ٹویٹر اکاؤنٹس یوز کر رہے ہیں، وی پی این یوز کرتے ہیں، تو تبھی چل رہا ہے، یعنی کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، اور ایسی بہت سی شخصیات ہیں، خود مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں جن لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں، اور یہ اب جا کے رجسٹرز ہوں گے انڈیویجولز کے، تو یہ ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ سب کے سب غیر شرعی اکاؤنٹ چلا رہے تھے؟ یہ ہمارے سامنے جواب آنا چاہیے۔ عجیب و غریب کام ہے جو پاکستان میں اس وقت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب، ان کی صدارت میں جیل ریفارمز سے متعلق ایک اور اجلاس ہوا، تو جیل ریفارمز پر ایک ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے، آمنہ قادر ان کو اس ذیلی کمیٹی کا کوارڈینیٹر بنا دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں احد چیمہ بھی شامل ہیں جو وزیر ہیں، اور اس کے علاوہ خدیجہ شاہ صاحبہ یہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ خدیجہ شاہ صاحبہ پی ٹی آئی کی اب رہنما ہیں، یہ جیل گئی تھیں 9 مئی پر احتجاج کرنے کی پاداش میں، اور احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں۔ تو یہ لوگ اس لیے ہیں کہ یہ بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، ہائی پروفائل لوگ ہیں، اور یہ خود جیل بھگت کر آئے ہیں، تو جیل کیسے بہتر کی جائے، ان لوگوں کی رائے شامل کی جائے، اس لیے انہیں شامل کیا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی خدیجہ شاہ کی شمولیت ہمارے یہاں بہت سے صحافیوں کو بری لگتی ہے،
بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو بری لگتی ہے کہ خدیجہ شاہ جیل میں تھی، یہ 9 مئی میں شامل ہے، اسے کیوں شامل کیا گیا ہے؟ آج چیمہ جو جیل میں تھے اس سے زیادہ سنگین الزامات کے تحت جیل میں تھے، دونوں کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے، لیکن تکلیف خدیجہ شاہ پر ہے، ہمارے اس سسٹم میں موجود لوگوں کو، اور تھوڑی بہت نہیں ہے، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی تکلیف ہے۔ اب بات پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں کی۔ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے جو چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں، ان میں عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، یہ علی محمد خان صاحب نے بتایا۔ اور وہ کیا بتاتے ہیں؟ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سندھ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ یہ اپنے صوبوں میں ہی احتجاج کریں گے، تو احتجاج کا سین ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، یہ احتجاج پورے ملک میں ہو رہا ہوگا۔ لیکن اب علی محمد خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بتایا کہ سندھ کے قافلے بھی اسلام آباد ان کی منزل، بلوچستان کے قافلے بھی ان کی منزل اسلام آباد، باقی ان شہروں میں مختلف پیمانے پر جو علاقائی احتجاج ہے وہ ہوگا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علی امین گنڈاپور کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے 24 نومبر کے حوالے سے، اور فائنل کال پر اس اجلاس میں پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شرکت کی اور اپنی حکمت عملی ترتیب دی۔ یہاں پر جو فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ یہ احتجاج ہوگا، بھرپور احتجاج ہوگا، بڑا احتجاج ہوگا، اور ہم پرامن احتجاج کے لیے، تبدیلی کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس بات کو ایک بار پھر بتا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج کیا کہا؟ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دے دی ہے کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی 24 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں رابطہ کیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب موجود ہیں، صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی والے باہر ہیں۔ جماعت اسلامی والے ویسے بھی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد، یہ محاورت ہے، وہ الگ رکھتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت باہر ہے، اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت اسٹریٹ پاور کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک فورس رکھتی ہے، اور ان کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے۔ باقی لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، جماعت والوں کو بھی نہیں روکا جاتا، باوجوہ نہیں روکا جاتا، تو ان کو بھی شامل کیا جائے، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ عمران خان صاحب، فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ حکومت کا ذیلی ادارہ بن گیا ہے، اب عدلیہ آزاد نہیں ہے، ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں، اور کورٹس کینگرو کورٹس بن گئی ہیں، یہ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے توشہ خانہ کیس میں نیب نے کل 1 سال بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ غلط کیس ہوا ہے، اسی بنیاد پر چیئرمین نیب، پروسیکیوشن اور تمام افسران کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ مطالبہ جب ہمارے کہتے ہیں نا مستعفی ہو جاؤ تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ استعفے مہذب ملکوں میں دیے جاتے ہیں، وہاں جہاں اخلاقیات کے بڑے ہائی معیار ہوتے ہیں وہاں استعفے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں استعفے نہیں دیے جاتے، ہمارے جیسے ملکوں میں تانے دیے جاتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں لعنت دی جاتی ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں دھکا دیا جاتا ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں دھوکہ دیا جاتا ہے، اور کہتا ہے دفع ہو، نہیں دیتے استعفیٰ۔ یہ ہمارے یہاں جس پہ الزام ہوتا ہے اس کی سیدھی پالیسی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں احتجاج ہوگا، بھرپور ہوگا، اور ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے بغیر نہیں جائیں گے۔ اپنی ذاتی رہائی کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جس دن اللہ کو منظور ہوگا اس دن میں رہا ہو جاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ جو 24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے وہ 8 فروری سے بڑا ہوگا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر اسے پاکستان کا سب سے بڑا مظاہرہ بنا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔